अस्सलाम वालेकुम मेरे यारो दोस्तों। हमारी मुसलमान भाइयों के लिए ये ख़ास बात है। ये जो बात है आप सुन लोगे तो इससे जो है आपको बहुत नफ़ा होगा। हमारी उस मुसलमान भाइयों के लिए है जो मुसलमान भाई मस्जिद में आते हैं, नमाज़ भी पढ़ते हैं। जी, तो हम देखते हैं जब हम मस्जिद में हम भी अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी अल्लाह मस्जिद में आने की तौफ़ीक देते हैं। हम भी मस्जिद में आते हैं, 5 वक्त नमाज के लिए आते हैं। तो कुछ हमारे मुसलमान दोस्त जो है मस्जिद में आते हैं, नमाज़ 5 वक्त अदा करते हैं, लेकिन उनमें से हम बहुत सारे भाइयों को देखते हैं बड़ी गलतियाँ। ये गलतियाँ जो है हमें सुधार लेना है। हम किसी की गलतियाँ को फैलाना नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं, हमारा मकसद ये है कि हमारा कोई भी काम, दुनिया की काम हो या फिर आखिरत की काम हो, कोई भी काम अगर सही ढंग से हो, सही तरीके से हो, तो उस काम का हमें बदला मिलेगा और बेहतरीन मिलेगा। तो इसीलिए हम देखते हैं हमारे मुसलमान समाज में कुछ मुसल्ली भाई जो है नमाज़ पढ़ने आते हैं, बहुत फास्ट नमाज़ पढ़ते हैं, बहुत फास्ट नमाज़ पढ़ के निकलने की कोशिश करते हैं, निकल जाते हैं। हम देखते हैं वो इतनी फास्ट नमाज़ पढ़ती है, 2 मिनट में 4 रकात सुन्नत पढ़ के निकल जाते हैं। हम अक्सर देखते हैं ये रुकू सजदा का कोई ढंग नहीं है, फटाफट और जल्दबाजी में आके जो है 4 रकात की जगह 5 रकात पढ़ के चले जाते हैं। 2 रकात के बाद अत्तहियतों में बैठना भी भूल जाते हैं। इतने फास्ट अगर उठना, सुकू करना, सजदा करना, ये सारे फटाफट ऐसे करते हैं तो शैतान तो भटका ही देगा ना। तो हम ये देखते हैं, तो ये देखकर हमें जो है बहुत ख़राब लगता है कि ऐसा अमल का कोई बदला नहीं मिलता है। ये हदीस में आता है, जो इस तरह नमाज़ पढ़ते हैं उसका बदला उन्हें नहीं मिलेगा, बल्कि उसके बदले में उसे सज़ा मिलेगा। क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहाबा के दरमियान में कि चोरी तो कई किस्म की होती है। जो चोर होते हैं, चोरी करते हैं इंसान, कई किस्म की चोरी होती है। तो सबसे बदतरीन चोरी किसको कहते हैं आपको पता है? साहबा उसे पूछ रहा है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो रसूल साहबा किराम ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ही बता दीजिए। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया सबसे बदतरीन चोरी है नमाज में चोरी करना। तो साहबा ने अर्ज़ किया, या नमाज में कैसा चोरी? नमाज में कैसा चोरी? तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो नमाज में सही तरीके से, सही ढंग से रुकू सजदा ना करे। जी, रुकू से उठने के बाद कम से कम 2-3 सेकंड के लिए खड़ा रहना, फिर वहाँ पे दुआ है, फिर दो सजदा के दरमियान थोड़ी देर के लिए 2-3 सेकंड के लिए कम से कम वहाँ पे ठहर जाना, और सजदा कम से कम 3 मरतबा सुबहान रब्बियल आला बताना। रुकू में भी ऐसा है, 3 मरतबा सुबहान रब्बियल अज़ीम, इस तरह से। और अत्तहियातों में, शेष बैठक में जो सारे है, अत्तहियातों के बाद दुरूद शरीफ है, फिर दुआ मशवरा है, ये सारे चीज़ अच्छे तरीके से पूरा करना, ये अल्लाह का हुक्म है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इताअत है, फरमान है। तो इसको जो गफलती के साथ पढ़ के निकल जाए, उसका नमाज जो है कबूल काबिल नहीं है, अल्लाह के दरबार में कबूल नहीं होती, और इसका बदला अल्लाह नहीं देंगे, बल्कि इसके लिए सज़ा देंगे जो नमाज को इस तरह अदा करता हो जल्दबाजी के साथ। तो ऐसे हमारे मस्जिद में हम ऐसे बहुत देखते हैं, जो नौजवान भी है 20-22 साल का, कुछ लड़का है जो मदरसा में पढ़ते भी है, लेकिन वो ऐसे नमाज़ पढ़ते हैं। और कुछ हमारे बुज़ुर्गों लोग भी है, और कुछ हमारे उम्र का ही है 50 के आसपास, और कुछ हमारे बाप के उम्र का है 70-75 साल के आदमी। तो ऐसे हर मस्जिद में ऐसे लोग होते हैं। तो हम उनसे कहेंगे, अगर आपके अंदर ये सारी गलतियां है, ये सारे कमियां है, ये सारे ख़राबियां है, तो इसको छोड़ दीजिए, इसको बदल लीजिए। क्योंकि
آپ جو نیک کام کر رہے ہو، چاہے نماز ہو، چاہے صدقہ ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے اور کچھ کوئی بھی نیک عمل ہو، جی حج ہو، کوئی بھی نیک عمل، اگر اخلاص مطلب اللہ کے رضامندی کے لیے کرنا ہے، اور دوسرا خشوع خضوع کے ساتھ، یعنی ایک دم اطمینان کے ساتھ، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سنت ہے، اس طرح ادا کرو گے تو اس کا بدلہ بڑھیا ملے گا، جی چاہے عمل کم ہو، چاہے عبادت کم ہو، لیکن قیمتی ہو، بہترین ہو، اس کا بدلہ اللہ دے گا۔ اللہ بہت زیادہ عمل کرنے کی ہمیں مطالبہ نہیں کرتا کہ اتنا کرو اتنا کرو، جی نیکیوں کا پہاڑ بناؤ، مطالبہ یہ نہیں کرتا، بس جتنا اللہ نے آدیش کیا ہے اس کو پورا کرو، اچھی طرح سے کرو، اخلاص کے ساتھ کرو، اور خشوع خضوع کے ساتھ کرو، بہترین طریقے میں اطمینان کے ساتھ کرو۔ پھر اگر آپ سے ایکسٹرا جو عبادت ہے وہ کر سکو تو کرو، لیکن جتنا کرو اچھا کرو، اخلاص کے ساتھ کرو، خشوع خضوع کے ساتھ کرو۔ تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں ہماری محلے میں ایسے بہت لوگ جو ہے جلد بازی میں آتے ہیں، 1 رکعت 2 رکعت ہو جانے کے بعد آتے ہیں، پھر بائک میں آتے ہیں، پھر پھٹک سے نکل جاتے ہیں۔ تو یہ منمانی نہیں تو کیا ہے؟ جی یہ سب منمانی ہے، یہ سب شیطان کا دھوکہ ہے، اس سے جو ہے اپنا نقصان ہی ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا، نقصان ہوگا۔ اسی لیے میرے مسلمان یارو دوستو بزرگوں، ہم یہ کہیں گے اپنے عمل کو ضائع نہ ہونے دو۔ ہم جو ٹوٹا پھوٹا عمل کر رہے ہیں، تھوڑی بہت کر رہے ہیں، اگر وہ بھی ہمارا ضائع ہو جائے، بیکار ہو جائے، اس کا بھی بدلہ اگر ہمیں نہ ملے، تو اس دن جس دن ہمارا نیک عمل ہی کام آئے گا، اس دن اگر یہ عمل ہمارا ضائع ہو جائے، دکھاوا ہو جائے، ریاکاری ہو جائے، یا پھر غلط طریقے سے ہو جائے، اللہ کو قبول نہ ہو، ایسا اگر ہو جائے تو پھر ہمارا تو بڑا غرق ہو جائے گا، ہم تو پھنس جائیں گے مشکل میں۔ تب ہمارا کوئی مدد کرنے نہیں آئے گا، جس کے کارن جس بچے یا پھر بیوی یا व्यवसाय تجارت کاروبار جس کے کارن ہم یہ سب کرتے ہیں، مطلب منمانی کرتے ہیں اور مسجد سے جلدی پھٹک سے نکل کے آ جاتے ہیں، جی تو یہی سارے جو ہے ہمارے لیے کام نہیں آئے گا، جس کے لیے ہم یہ سب کر رہے ہیں، مر مٹ رہے ہیں دنیا بنانے کے لیے، آخرت کو ضائع کر رہے ہیں، آخرت کے کام کو چھوڑ کر یا پھر منمانی کے ساتھ کر کے ہم نکل جاتے ہیں ریاکاری کے ساتھ، تو یہی ایک دن ہمارے لیے جو ہے مصیبت کا سبب بن جائے گا۔ تو اسی لیے ہم دیکھتے ہیں ایسے مصلی ہمارے مسجد میں، ہمارے محلے میں بہت سارے ہیں، شاید آپ کے وہاں ہوتے ہوں گے۔ اگر ہمارے اندر، ہم میں سے کسی کے بھی اندر یہ سارے غلط چیزیں اگر ہے، یا پھر اپنے کسی کی جان پہچان والوں کے اندر ایسا ہے، تو حکمت کے ساتھ ہم ان کو یہ بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے کہ بھائی، میرے دوست، میرے بزرگوں، اپنے اندر اگر یہ سب غلطیاں ہے تو چھوڑ دو، اس سے اپنا ہی فائدہ ہے۔ اور ایک بات، نرمی سیکھ لو، نرمی، میٹھی زبان سے باتیں کرنا، اچھے اخلاق بنانا، اور کسی کے لیے دل میں بغض نہ رکھنا، یعنی کسی کو برا سمجھنے کا، یا پھر کسی کو سڑے ہوئے سمجھنے کا، اور کسی کو تو اپنے سے خراب سمجھ لینا، ہم اس سے اچھا ہے، یہ سب غلط چیز جو ہے شیطان کی طرف سے، یہ غلط فہمی آتا ہے ہمارے ذہن میں، شیطان ڈالتا ہے۔ تو ہاں یہ بات اور ہے، اگر اللہ نے ہمیں توفیق دے رہا ہے، کچھ نیک عمل کرنے کی توفیق دے رہا ہے، تو اس کے لیے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور زیادہ سے زیادہ ہمیں نیک عمل کرنے کے لیے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا ہے۔ لیکن اگر ہم کبھی خود کو اچھا سمجھ لے کہ ہم تو سب سے اچھا ہے، تو پھر تو ہمارا ہلاکت طے ہے۔ تو اسی لیے ہم یہ کہیں گے، اللہ ہمیں کہنے کا اجازت دیتا ہے، حکم دیتا ہے کہ لوگوں تک حق کو پہنچانا ہے، تاکہ ہم بھی بچ سکے، اور اپنے پڑوسی، رشتہ دار، دوست، اپنا محلہ والے، دنیا کے لیے ہمیں جو ہے ذمہ داری دی ہے۔ اللہ نے ہمیں جو ہے عالمی امت بنایا ہے، عالمی نبی کی ہم عالمی امت ہے، نبی کا دروازہ بند ہو چکا ہے، یہ نبی والا کام جو ہے اس امت محمدی کو دی ہے،
اور اس کام کو جو اپنا کام سمجھ کر، کرتویہ سمجھ کر، اللہ کا حق سمجھ کر اگر کرے گا صحیح ڈھنگ سے، صحیح اصول سے، صحیح طریقے میں، اس کے لیے بدلہ بھی، اجر و بدلہ بھی بہت اونچا ہے، مقام بہت اونچا ملے گا جی۔ تو اسی لیے ہمیں تو بولنا ہے، تو ہماری بات کو کوئی برا نہ مانے میرے دوست۔ اگر آپ کے اندر کوئی کچھ بھی خرابیاں ہے، تکبر ہے، گھمنڈ ہے، یا پھر بے دینی ہے، بے حیا پنا ہے، یہ بدعت ہے، یہ ساری چیز چھوڑنے کی کوشش کرو۔ اور اس بارے میں، دین اسلام کے بارے میں، کیا صحیح کیا غلط، کیا بدعت کیا سنت، کون سا حلال کون سا حرام، یہ سارے چیز جو ہے دین اسلام کے بارے میں، یہ سارے علم گیان ہمیں حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ عالم علماء سے، جو ہم سے زیادہ جاننے والے ہیں اس سے جاننا چاہیے، جو ہم سے کم جاننے والے ہیں اس کو بتا دینا چاہیے، یہ ہمارا کام ہے جی۔ تو اسی لیے ہم آپ کو بتا رہے ہیں میرے دوست، ہماری بات کا کوئی برا نہ مانو، غصہ نہ ہو ہم پہ۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہم اور آپ، ہم سب اللہ کے نیک فرمانبردار غلام بن جائے، ایمان کا ساتھ اللہ کی غلام بن کے ہمارا موت نصیب فرمائے، موت ہو جائے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری زندگی پر خوش ہو جائے کہ ہم اس رسول کے اطاعت کیے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہماری زندگی پر خوش ہو جائے ہم پر۔ تو اسی لیے ہمیں زندگی کو بہترین بنانا ہے، زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے، اپنے پریوار کو لے کر، اپنے کاروبار میں، تجارت میں، ڈیوٹی میں، جو کچھ کام کرتے ہو دنیا کے لیے، اپنے پریوار کے لیے، یہ تو سب ٹھیک ہے، جائز ہے، لیکن اس دنیا کے خاطر، اس دنیا بنانے کے پیچھے، دنیا کے مایا میں آخرات کو نہیں بھولنا چاہیے، آخرات کو بھول کر ہم زندگی نہ گزارے، ٹھیک ہے میرے دوست۔ اور جو بھائی ہمارا ایسے جلد بازی میں نماز پڑھتے ہو، فاسٹ اسپیڈ میں، ایسا نہ کرو، اس سے آپ کا نفع نہیں ہوگا، نقصان ہی ہوگا۔ اور جو میرے دوست جو ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو چیئر میں بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، کچھ دوست ایسے ہیں جو بائک میں آنا جانا کرتے ہیں مسجد میں، یہ سارے چیز جو ہے تکبر کا علامت ہے، یہ سارے مت کرو۔ کبھی کبھار ہو جائے بائی چانس وہ بات اور ہے، لیکن روزانہ عادت پڑ جائے تو پھر یہ مصیبت ہے تمہارے اپنے لیے، ہمارے اپنے لیے، جو بھی ہم یہ کر رہے ہیں بائک پہ جانا، چیئر پہ بیٹھ کے نماز پڑھنا، یہ سب اچھی چیز نہیں ہے، کوشش کرو۔ گناہ تو نہیں ہے، پتہ نہیں اس بارے میں مجھے زیادہ کچھ، لیکن یہ سارے برائی، یہ سارے خرابیاں، یہ سب چھوڑ دینا ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ السلام علیکم۔